अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। अनजाना इश्क फरीहा के कलम से किस्त नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। ये सस्पेंस बेस और थोड़ा-सा कहना चाहिए कि गैंग बेस नॉवेल्स है, गैंगस्टर बेस है। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता कहानी खुलेगी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। लारेब ये ले पानी पी ले। मिरहा लारेब को बाहर तो ले आई थी और उसे गाड़ी में बिठा दिया था, मगर लारेब का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मिरहा ने उसके गुस्से को देखकर उसे डैशबोर्ड से उठाकर पानी की बोतल दी, जो लारेब ने थाम ली और एक ही सांस में पी गई। लारेब आराम से पानी पी। मिरहा उसे इतनी जल्दी पानी पीता देखकर बोली, मिरहा तो कह रही है कि मैं आराम से करूं, तो मैं तो इस इंसान को कत्ल कर दूंगी। लारेब पानी पीने के बाद प्लास्टिक बोतल को मसलते हुए बोली, गोया ये प्लास्टिक नहीं, मांस शाह हो इसके सामने। अच्छा बस बस, अभी तुम माफिया गर्ल नहीं हो, लारेब हमाद हो, आई समझ। मिरहा लारेब के गुस्से को देखकर बोली, मिरहा आज मिशन पर जाना है। लारेब अजीब मुस्कुराहट से बोली। मिरहा ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और गाड़ी लारेब के फ्लैट के वाले रास्ते पर मोड़ ली। हाँ जाना है, क्यों? अभी तो इतना गुस्सा थी और अभी तो मिशन पर आ गई और ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? मिरहा गाड़ी ड्राइव करते करते बोली और फिर एक नज़र इसकी अजीब मुस्कुराहट देखकर कहा, बस अपना सारा गुस्सा मिशन पर निकालूंगी। वैसे आज किसकी शामत आई है माफिया गर्ल्स के हाथों? लारेब मिरहा के सवाल पर बोली, हाँ आज रमास मलिक शाह की शामत आई है और अपना ही सारा गुस्सा ना निकालें, मैंने भी हाथ साफ करने हैं। मिरहा लारेब को देखकर बोली, डन। लारेब ने फ़ौरन हामी भर ली और इतनी देर में लारेब के फ्लैट वाली बिल्डिंग आ गई। अच्छा मिरहा, फिर रात को मिलते हैं। लारेब गाड़ी से उतरती हुई बोली, हाँ रात को मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मिरहा ने यह कहकर अपनी गाड़ी अफंदी हाउस की जानिब मोड़ ली और लारेब बिल्डिंग के अंदर चली गई। सारिम शाह फर्श होकर नीचे आया तो लाउंज में सब बैठे थे। अभी डिनर का वक्त नहीं हुआ था और माज शाह भी आ गया था। इसका सारा रास्ता लारेब की बातें सोचते हुए गुजरा था। वो भी सबके साथ आकर सोफे पर बैठ गया। बिग बी, मुझे तो लगा था कि आज मुझे हार्ट अटैक आ जाना था। असलान सारम के बैठने के बाद उससे मुखातिब हुआ, क्योंकि सारम के लाउंज में आने से पहले सबको बताया था कि सारम शाह आज खुद ड्राइव करके आया है। क्यों भाई, तुझे हार्ट अटैक क्यों आ जाना था कि आज? सारम नासमझी से बोला, क्योंकि मेरे दो खूबसूरत कानों ने कुछ ऐसा सुन लिया था। और आप लोग मुझे ये तो बताओ, आज मुस्कुरा क्यों रहे हो आप दोनों? इतना नशा वशा तो नहीं किया हुआ? असलान इसके सवाल और बेवजह सारिम शाह और माज शाह के मुस्कुराने पर बोला, क्योंकि ये दोनों वो हस्तियाँ थीं जो बिला वजह मुस्कुराती नहीं थीं। ऐसा क्या सुन लिया तेरे खूबसूरत कानों ने और मुस्कुराना गुनाह है? सारिम शाह बोला, यही कि मसूख खुद ड्राइव करके आए हैं। अब की बार साथ बोला, हाँ भाई मैं भी हैरान था जब तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। हसन साहब ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। हाँ सारम मैं भी हैरान था, माज शाह भी बोला। भाई आज मैं ड्राइव करके घर आ ही गया हूँ, तो आप लोग ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सारे विंसन को हैरानगी से देखकर बोला, बिग बी किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है आप दोनों का? अजलान एक नज़र शारम और एक नज़र माज को देखने के बाद बोला। अजलान शाह के कहने पर एक मिनट के लिए तो सारम शाह की आंखों के आगे मिरहा का साया लहराया और माज शाह की आंखों के आगे लारेब का साया लहराया और दोनों एक साथ बोले, नहीं मतलब कुछ गड़बड़ है। साथ ही दोनों के एक साथ नहीं बोलने पर पुरसोच अंदाज में बोला, आज तुम दोनों को हो क्या गया है, हमारे पीछे पड़े हो? माज इन दोनों को देखकर बोला, आप लड़ने ना बैठ जाना। तारा बेगम जो कब से खामोश बैठी थी बोली, नहीं लड़ते मॉम। अजलान बोला, यार मॉम इन दोनों को क्या खा के पैदा किया था? सारम बोला अजलान और साद को देखकर, वही जो आपको खाकर पैदा नहीं किया। साद ने नाक से मक्खी उड़ाई, अब तो मुझे पक्का लगता है मॉम कि आपके इन दोनों बेटों का कुछ ओल फोल खा के पैदा किया था। माज बोला, मॉम अब आप मेरे इन दोनों को देख लें। अजलान मासूम सा नन्ना सा मुंह बनाकर सारम और माज की तरफ इशारा करके तारा बेगम से बोला, ये तुम चारों का मसला है, मुझे इससे दूर रखो। तारा बेगम हाथ खड़े करते हुए बोली, मॉम डैड
اب نہ آپ ان تینوں کی شادیاں کروا دیں، ان کی بیویاں آ کر ان کو سیدھا کریں گی اور پھر مجھے بھی تو شادی کرنی ہے۔ عدنان صاحب اور تارا بیگم سے وہ بولا، ڈیڈ اس کو زیادہ شوق ہے شادی کرنے کا، تو ایک کام کریں، اس کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں اور اس کے ہاتھ پیلے کروا کے رخصت کر دیں اسے۔ سعد عدنان کی لڑکیوں کی طرح شادی کرنے کے شوق کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں میں لڑکی لگتا ہوں جو موم ڈیڈ میرے ہاتھ پیلے کروا کر مجھے رخصت کریں گے؟ عدنان برا سا منہ بنا کر بولا، ہاں لڑکیوں کی طرح شادی کا شوق ہے تجھے؟ سارم کافی دیر بعد بولا۔ جب یہ سارے ایک ساتھ بیٹھے تھے تو سارم وہ سارم شاہ لگتا نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی سارم شاہ لگتا تھا جسے دنیا واقف ہی نہیں تھی۔ ویسے تجھے لڑکی دے گا کون؟ معاذ بولا، میرے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی ہیں عدنان شاہ پر۔ عدنان فخریہ لہجے میں بولا اور عدنان کے بولتے ہی معاذ کو کسی کی شدت سے یاد آئی، اور وہ کوئی اور نہیں لاریب تھی۔ بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے جو لڑکیاں میری کام خراب کرنے والی اولاد پر مرتی ہیں نا، ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ حسن صاحب مزاحیہ لہجے میں بولے۔ ڈیڈ! عدنان صدمے سے چیخا اور وہاں پر موجود تمام نفوس ہنسے۔ چلو اب آپ لوگ باتیں کرو، میں ذرا ڈنر کی تیاری کر لوں۔ تارا بیگم اٹھتے ہوئے بولی کیونکہ ان لوگوں کو باتیں کرتے کرتے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اوکے، چاروں بھائی ایک ساتھ بولے اور تارا بیگم کچن میں چلی گئی۔ ویسے تو شاہ ہاؤس میں ملازمین کی کمی نہیں تھی، مگر گھر کے تمام افراد تارا بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے۔ مرحا کی گاڑی افندی ہاؤس میں داخل ہوئی اور مرحا گاڑی کھڑی کر کے گاڑی سے اتری اور لانچ میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اندر آتے ساتھ اپنے والدین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ حسین صاحب اور تارا بیگم نے مرحا کے سلام کا جواب دیا۔ مرحا ان دونوں کے سامنے لگے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے میری بیٹی کا، حسین صاحب بولے۔ ہاں جی پاپا، بہت زبردست ہوا ہے، اور آپ دونوں کو پتہ ہے کل سے جوائن کرنا ہے، مرحا خوشی سے بولی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تارا بیگم بولی۔ حمید مٹھائی لاؤ بھائی۔ حسین صاحب نے ملازم کو مٹھائی لانے کو کہا۔ جی صاحب جی، یہ کہہ کر حمید مٹھائی لینے چلا گیا۔ تھینک یو سو مچ بابا، آپ لوگ دنیا کے سب سے اچھے ماما پاپا ہو۔ مرحا ان دونوں کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ایک ہاتھ میں ستارہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ میں حسین صاحب کا ہاتھ تھام کر ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا آپ کی جگہ نیچے نہیں، یہاں ہے ہمارے ساتھ۔ ان دونوں نے مرحا کو کہا اور مرحا ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ کچھ کھایا ہے ہماری بیٹی نے؟ ستارہ بیگم مرحا کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی بولی۔ جی ماما پاپا، واپسی پر ڈرامہ کوئن کے ساتھ ریسٹورنٹ گئی تھی۔ ڈرامہ کوئن کون؟ لاریب؟ ستارہ بیگم بولی۔ جی میری ایک تو ڈرامہ کوئن دوست ہے۔ اچھا، وہ نہیں آئی گھر اتنے دن ہو گئے، ستارہ بیگم بولی۔ جی بس وہ مصروف ہوتی ہے، مرحا نے کہا۔ اچھا بیٹا جاؤ، جا کر ریسٹ کر لو، حسین صاحب بولا اور مرحا اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے چلی گئی۔ ٹائیگر، معاذ ملک کی انفارمیشن مل گئی ہے، وہ منحوس لڑکیاں اسمگل کرتا ہے، وہ لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی کی ہوتی ہیں۔ ایم ایس نے ٹائیگر کو پروفیشنل انداز میں ان کے آج کے مشن کی انفارمیشن دی۔ اچھا تو آج رماز ملک کی خیر نہیں؟ ٹائیگر سکون سے میز پر ٹانگ رکھ کر بولا۔ تو چلو ہمیں نکلتے ہیں، ایس ایس بولا۔ اور یہ چاروں لڑکے دنیا پر بوجھ ختم کرنے چلے گئے۔ ٹائیگر گینگ میں 4 لڑکے تھے۔ پہلا ٹائیگر جو اس گینگ کا ہیڈ تھا، دوسرا ایم ایس، تیسرا ایس ایس اور چھوٹا اے ایس تھا۔ یہ چاروں اپنی اپنی بائکس پر بیٹھ کر نکلے تھے۔ ہلو مرحا، کہاں ہے تو؟ لاریب نے مرحا کو کال کر کے کہا۔ آ رہی ہوں یار، تھوڑا سا صبر کر۔ مرحا براؤن کلر کے لینس لگاتے ہوئے بولی۔ اس نے ایئرپورٹ لگائے ہوئے تھے کانوں میں۔ جلدی آ، لاریب بولی۔ اچھا آ گئی۔ مرحا نے اپنا ماسک پہنا اور باہر چلی گئی۔ لاریب افندی ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر اپنی ہیوی بائک لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ مرحا بھی اپنی ہیوی بائک لے کر لاریب کے پاس آ گئی۔ شکر ہے تو آ گئی، مجھے لگا تھا میں نے یہیں کھڑے کھڑے بوڑھی ہو جانا ہے۔ لاریب چپ کر اور چل، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ مرحا نے یہ کہہ کر اپنی بائک سٹارٹ کی اور اپنی بائک رماز ملک کے اڈے کی طرف موڑ لی۔ مافیا گرلز رات کو ڈرونو خواب بن کر BU بن کر آتی تھی، برے لوگوں کے لیے۔ لاریب اور مرحا نے اس وقت بلیک ہوڈی اور بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی اور اپنے چہرے کو ماسک سے کور کیا ہوا تھا۔ ٹائیگر گینگ رماز ملک کے اڈے پر پہنچے جہاں وہ لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے رکھتا تھا۔ وہ پہنچے تو ان چاروں کو اپنے علاوہ وہاں پر 2 نقاب پوش اور ملے جو اپنی بائکس پر بیٹھے تھے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ایس ایس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایم ایس بولا۔
یہ تو مافیا گرلز ہے۔ اذان ان دونوں کی ہوڈی پر مافیا گرلز لکھا ہوا پڑھ کر بولا۔ وہ دونوں اپنی بائک سے اتر کر ان چاروں کے سامنے آئی۔ یہ چاروں بھی اپنی اپنی بائک سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ اوہ ٹائیگر گینگ، ویسے ہمیں تم چاروں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر ہائے ری قسمت۔ مرحا ان چاروں کا جائزہ لینے کے بعد بولی۔ اس وقت یہ وہ مرحا نہیں تھی جو اپنے ماں باپ کے سامنے ہوتی تھی، اور نہ ہی یہ وہ مرحا تھی جو دنیا والوں کے سامنے ہوتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی مرحا تھی۔ ان دونوں مرحا سے مختلف، نہایت شفاف۔ مرحا مافیا گرل بن کر اپنی آواز تھوڑی بھاری کر لیتی تھی۔ نہیں شوق تھا تو کیوں آئی ہو یہاں پر؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں برائی ہوگی وہاں ٹائیگر گینگ تو ضرور ہوگی، ٹائیگر بولا۔ خیر، ہم دونوں کچھ لوگوں کو جہنم وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس بار لارائب بولی، رماز کے اڈے کی جانب دیکھ کر۔ اچھا، تو تم کرواؤ گی ان لوگوں کو جہنم وصول؟ ایم ایس بولا۔ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ مرحا یہ کہہ کر اندر چلی گئی اور لارائب بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر گئی تھی۔ اب تم لوگ بھی چلو، دیکھتے ہیں یہ مافیا گرلز کرتی کیا ہیں۔ ٹائیگر نے ان دونوں کو بھی اندر جانے کے لیے کہا۔ وہ سارے لوگ اندر داخل ہوئے اور ان کے اندر داخل ہونے پر رماز کے لوگ چوکنا ہو گئے اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ مرحا اور لارائب نے بھی اپنی اپنی گنز نکالی اور ان چاروں نے اپنی۔ وہ لوگ 6 ہو گئے تھے اور رماز کے 30 آدمی تھے۔ ٹائیگر بچو! اب یہ سارے ایک دوسرے کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ مرحا نے ٹائیگر کے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھ کر چیخی اور 1 منٹ سے پہلے اس پر فائر کر دیا، تو سیدھا اس کے دل پر لگا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ ٹائیگر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مرحا ہاتھوں میں گن لیے کھڑی تھی۔ اپنے پیچھے بھی نظر رکھ لیجیے، کیونکہ دشمن ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، مرحا اس کے سامنے آ کر بولی۔ ٹائیگر جو مرحا کو دیکھ رہا تھا، مرحا کے پیچھے ایک اور آدمی کو گن پکڑے دیکھا جس کا ہاتھ ٹریگر پر تھا۔ اس نے مرحا کو پکڑ کر ایک سائڈ پر دیوار پر لگا دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، مرحا چیخی غصے سے۔ ٹائیگر نے مرحا کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ مرحا ایک دم سے چپ ہو گئی۔ مرحا نے ٹائیگر کی کالی آنکھوں میں دیکھا اور آنکھیں جھکا لی۔ آنکھوں کا حیادار رہنا بھی ایک نعمت ہے، جھکی نظریں بھی ایک بے مثل لہجہ ہے۔ ٹائیگر مرحا کی یہ ادا دیکھ کر مسکرایا۔ مرحا کی آنکھیں پہلی بار جھکی تھیں آج جب سے اس نے مسٹر خروس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسے ٹائیگر کی آنکھوں میں مسٹر خروس کی آنکھوں کی جھلک نظر آئی تھی، اس لیے اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ اس نے ساروں کو مسٹر خروس کا نام دے دیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، دشمن ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، ٹائیگر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا۔ مجھے چھوڑیں، مرحا نے یہ کہہ کر ٹائیگر کو دھکا دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ لارائب تو بڑے مزے سے گن چلا رہی تھی، گویا یہ گن نہیں کوئی کھلونا ہو، اور ایم ایس اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ایم ایس بھی فائرنگ ہی کر رہا تھا کہ اس کی گن میں گولیاں ختم ہو گئیں، اور جب لارائب نے اسے دیکھا کہ اس کی گن میں بلٹس ختم ہو گئی ہیں تو اس نے اپنی پاکٹ سے بلٹ نکال کر اسے دی۔ اپنے پاس 2 گنز رکھا کرو، ہر بار میرے پاس زیادہ گولیاں بھی موجود نہیں ہوں گی۔ شکریہ، ایم ایس نے یہ کہہ کر بلٹس لے لی۔ یا ٹائیگر اور ایم ایس کا ٹھیک ہے، ان دونوں کی صحیح ہیلپ ہو رہی ہے، بس ہم دونوں ہی رہ گئے، ہمارے لیے کوئی مافیا گرلز نہیں آئیں۔ اے ایس نے ایس ایس کے کان میں سرگوشی کی۔ مافیا گرلز کے کچھ لگتے وہ دیکھ سامنے۔ ایس ایس نے حیرانگی سے اے ایس کی توجہ سامنے کی جانب دلائی جہاں مرحا ایک آدمی کا گریبان پکڑے کھڑی تھی۔ مجھے بتاؤ لڑکیاں کہاں ہیں، نہیں تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ اے لڑکی، تو میرا کیا بگاڑ لے گی؟ اس آدمی نے کہا۔ اچھا، میں کیا کر لوں گی؟ اب دیکھو تم۔ مرحا نے یہ کہہ کر اپنا چاقو نکال کر اس آدمی کی گردن پر پھیر دیا، اور پورا ٹائیگر گینگ نے یہ منظر حیرانگی سے دیکھا۔ موقع ہمیشہ ایک بار ملتا ہے، مرحا اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر شفقت سے بولی۔ وہ دیکھو، مافیا گرلز نمبر 1 لڑکیاں ہیں وہاں، لارائب کمرے کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ انہوں نے رماز کے 20 بندے مار دیے تھے۔ اچھا، تم لڑکیوں کو دیکھو، میں انہیں سنبھالتی ہوں، مرحا لارائب کو دیکھ کر بولی۔ ہاں، یہ کہہ کر لارائب اس کمرے میں چلی گئی۔ کیا لڑکیاں ہیں یہ دونوں؟ ایس ایس بولا۔ ہاں یار، اے ایس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ مرحا بھی فائرنگ کر رہی تھی کہ ایک آدمی اس کے سامنے گن لے کر آیا اور مرحا کے دل کا نشانہ لیا۔ مرحا کو لڑتے لڑتے کئی چھوٹی چھوٹی چوٹیں آئی تھیں۔ ٹائیگر گینگ نے گولی کی آواز پر مرحا کو دیکھا۔ مرحا اپنی طرف گولی آتی دیکھ کر جھک گئی اور گولی مرحا کے پیچھے کھڑے ایک آدمی کے دل میں پیوست ہو گئی۔ مرحا نے ایک زوردار کک جس آدمی نے فائر کیا تھا اس کے منہ پر ماری اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ مرحا اس گرے ہوئے آدمی کے پاس آئی اور اس کے منہ پر اپنا بوٹ رکھا۔ ٹائیگر نے حیرانگی سے اس شفاف لڑکی کو دیکھا۔
یہ لڑکی پل پل اسے حیران کر رہی تھی۔ مجھے تمہارا کانفیڈنس بہت پسند آیا، مگر کیا ہے نا، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تم نے مجھ پر گولی چلانے کی کوشش کی تو اس کی چھوٹی سی سزا تو ملے گی نا۔ مرحا نے اپنے بوٹ سے آدمی کا چہرہ مسل دیا۔ ادھر لارب نے لڑکیوں کو باہر نکال لیا۔ وہ لڑکیاں بہت ڈری ہوئی تھیں۔ اللہ کر کے تمہیں رماز ملک معصوم لڑکیوں کو ڈرا دیا۔ لارب منہ میں لڑکیوں کو باہر نکال کر رماز کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ ان لوگوں نے رماز کے سارے آدمیوں کو مار دیا تھا اور لڑکیاں بھی صحیح سلامت ان کے گھر بھجوا دی تھیں۔ اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے مافیا گرلز کی، مرحا بولی۔ وہ کیا؟ پورا ٹائیگر گینگ ایک ساتھ بولا۔ اس جگہ کو آگ لگانا، مرحا نے نہایت شفافیت سے کہا۔ پیٹرول لاؤ، مرحا نے لارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور لارب باہر گئی۔ اپنی بائک پر موجود بیگ میں سے پیٹرول کی 2 بوتلیں لائی اور مرحا کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ چاروں بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مرحا نے پیٹرول ان لوگوں پر پھینکا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ میں موجود لائٹر ان پر پھینک دیا۔ ہو گیا، مرحا نے خوشی سے لارب کے ہاتھ پر تالی ماری۔ اگر جلنے کا شوق ہے تو یہیں رہو، اگر نہیں ہے تو باہر آ جاؤ۔ مرحا ٹائیگر سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ آگ بہت زیادہ پھیل رہی تھی۔ ٹائیگر مرحا کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ وہ چاروں بھی باہر آ گئے تھے اور وہ دونوں باہر کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ پتہ کرو ایم ایس، یہ دونوں کون تھیں؟ ٹائیگر نے باہر آ کر ایم ایس سے کہا۔ اوکے، ایم ایس نے جواب دیا اور یہ چالو وہاں سے چلے گئے رماز کا اڈا جلا کر۔ مگر ابھی تو رماز اور ان 6 آدمیوں لوگوں کی دشمنی شروع ہوئی تھی، اور دیکھنا یہ ہے کہ جیتتا کون ہے۔ سارم آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بگ بی، دیکھ، اگر تو یہ پوچھنے والا ہے کہ میں آج اتنا تیار کیوں ہوا ہوں، کہیں لڑکی کا چکر تو نہیں ہے، تو اندھے، میں روز ایسے ہی تیار ہوتا ہوں۔ اذلان نے ابھی بگ بی کہا ہی تھا کہ سارم نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اذلان حیرانی سے بولا۔ کیونکہ تو روز ایک ہی بات بولتا ہے۔ اذلان کے سوال کا جواب معاذ کی طرف سے آیا تھا۔ اچھا بگ بی، مجھے آج یونیورسٹی تو چھوڑ دینا، میری گاڑی خراب ہے۔ آج میں بھی تو دیکھوں بگ بی کیسی گاڑی چلاتے ہیں۔ آج سارم کا ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے کل کے واقعے کے بعد وہ خود ڈرائیو کرے گا اور نمونے بھائی کو بھی یونیورسٹی ڈراپ کرے گا۔ ہائے رے قسمت، اذلان نے سارف کی طرف دیکھ کر معصومانہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ تو بگ بی کی محبوبہ ہے جو تجھے یونیورسٹی چھوڑیں گے؟ سعد بولا۔ تجھ سے یہاں کون بات کر رہا ہے؟ میں تو بگ بی سے کہہ رہا ہوں۔ اذلان سعد کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا تم ریڈی ہو؟ سارم نے ناشتہ ختم کر کے اذلان سے سوال کیا۔ جی۔ تو چلو میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ اللہ حافظ مام ڈیڈ، وہ دونوں کہہ کر چلے گئے۔ آج میرا پہلا دن ہے ماما بابا، مرحا ناشتہ ختم کر کے اپنے ماں باپ سے مخاطب ہوئی۔ مرحا نے آج آسمانی رنگ کی فراک کے ساتھ جینس کی پینٹ، گلے میں فراک کے ہم رنگ دوپٹہ گھما کر لیا ہوا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، سادے سے کپڑوں میں بھی۔ اللہ تمہارا دن اچھا کرے، ان دونوں نے پیار سے اسے کہا۔ اللہ حافظ ماما بابا، مرحا یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھی اور آفس چلی گئی۔ بگ بی مجھے لینے بھی آ جانا، میری گاڑی ابھی مکینک کے پاس ہی ہے، کل تک آ جائے گی پلیز۔ اذلان گاڑی سے اترتے ہوئے بولا کیونکہ اس کی یونیورسٹی آ چکی تھی۔ انداز نہایت معصومانہ تھا۔ اچھا ڈرامہ کنگ، ڈرامے نہ کر، آ جاؤں گا۔ سارم اس کے ڈرامے پر بولا۔ تھینک یو بگ بی، آپ بہت اچھے ہو۔ اذلان خوش ہو کر بولا۔ اچھا اب زیادہ مسکا نہ لگا، سارم نے کہا۔ اچھا اللہ حافظ۔ اذلان یہ کہہ کر یونیورسٹی اندر چلا گیا اور سارم نے اپنی لینڈ کروزر آفس کی جانب موڑ لی۔ مرحا آفس پہنچ چکی تھی، اب وہ سارم کا انتظار کر رہی تھی، مگر مجالے جو بندہ آنے کا نام لے لے۔ ابھی وہ دل میں سارم کو صلواتیں سنا رہی تھی کہ سارم اپنی تمام تر وجاہت لیے اندر داخل ہوا اور مرحا کے بالکل سامنے سے گزر گیا، اور مرحا نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج دیں۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ نہیں کہ سارم دیکھ لے کہ ایک نیو ڈیزائنر بھی آئی ہوئی ہے جسے اس کا کام ابھی بتانا ہے۔ سر، نیو ڈیزائنر آئی ہوئی ہیں جن کو آپ نے کل ہی ہائر کیا تھا، وہ آپ کا کب سے ویٹ کر رہی ہیں۔ سارم کی سیکرٹری نے آ کر اسے اطلاع دی۔ اچھا تم انہیں بولو اندر آئیں، سارم نے مصروف انداز میں کہا۔ کیا وہ بھول گیا تھا کہ جس کے ساتھ کل اس کی آنکھیں ملنے پر وقت تھم گیا تھا، یا جس کے لیے سارم شاہ نے خود ڈرائیونگ کی تھی؟ اوکے سر، سیکرٹری یہ کہہ کر مرحا کو بلانے چلا گیا۔ مرحا حسین افندی، آپ کے لیے سارم شاہ نے خود ڈرائیونگ کی تھی، پہلی بار تو آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔
سارم شاہ نے سیکرٹری کے جانے کے بعد کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور خود سے مخاطب ہوا۔ نہیں، وہ نہیں بھولا تھا اس لڑکی کو جس کی آنکھوں سے سحر میں وہ ایک ہی دن میں جکڑا گیا تھا۔ کیا سارم شاہ کو مرحا حسین افندی سے محبت ہو گئی ہے؟ سارم کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے جن کا جواب شاید ابھی ان کے پاس نہیں تھا، مگر جلد ملنے والا تھا۔ مرحا اس کے آفس کے اندر آئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی تو آپ آ گئی مس مرحا حسین افندی؟ سارم نے اس کے آنے پر اپنے تمام کام چھوڑ دیے تھے۔ مجھے لگتا ہے مسٹر خروس، میرا مطلب ہے سارم شاہ سر۔ مرحا نے پہلے سارم کا وہ نام لیا تھا جو اس نے اس کا رکھا تھا، مگر یاد آنے پر اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور اس کا نام صحیح دیا۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ سارم نے غور سے سنا تھا، مگر پھر بھی فرضی سوال تو پوچھنا تھا۔ آپ نے کچھ سنا؟ مرحا نے الٹا سوال کیا۔ جی، جو آپ کہنا چاہتی ہیں میں نے سن تو لیا ہے۔ آپ کو میں کھڑوس لگتا ہوں؟ سارم نے تھوڑا سا غصے سے پوچھا۔ ہاں، نہیں، میرا مطلب نہیں۔ مرحا کو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا تھا، اس کی زبان بار بار پھسل رہی تھی۔ یعنی کہ میں ہوں؟ اگر میں مسٹر کھڑوس ہوں تو آپ فائر ٹینک۔ سارم نے اس کو بھی ایک نام دے دیا۔ آپ کو میری زبان آگ لگانے والی لگتی ہے؟ مرحا غصے سے بولی۔ تو آپ کو میں کھڑوس لگتا ہوں؟ سارم نے بھی بھویں اچکائی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور میرے سامنے سے ایسے گزرے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو۔ مرحا نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا۔ اسے پتہ نہیں کیوں سارم شاہ کا خود کو اگنور کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید اس لیے کہ آج تک مرحا حسین افندی کو کسی نے اگنور نہیں کیا تھا، یا بات کچھ اور ہونے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ سارم کو واقعی نہیں پتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس خیال میں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن کل سے الجھا ہوا تھا۔ کبھی ادھر ادھر بھی دیکھ لیا کریں۔ مرحا بولی۔ اوکے مس، اور کچھ؟ سارم نے جیسی اس کی اطاعت کی۔ کیا یہ سارم شاہ تھا جو اپنی مرضی کا مالک تھا اور آج ایک ہی بار میں مرحا کی بات مان گیا؟ مجھے بتا دیا میں نے کیا کرنا ہے؟ مرحا نے سارم سے سوال کیا۔ مس مرحا، آپ کو باقی سارا کام تو مس تانیہ سمجھا دیں گی، اور آپ کا ٹیبل میرے آفس کے بالکل سامنے ہے۔ سارم نے بتایا تو مرحا نے پیچھے کو مڑ کر دیکھا، وہاں ایک ٹیبل اور چیئر سامنے پڑا تھا۔ ابھی آپ نیو ہیں تو آپ کو یہ ٹیبل دے رہا ہوں، جبکہ آپ کا پہلا ڈیزائن کمپلیٹ کر لیں گی تو آپ کو پراپر آفس دے دیا جائے گا۔ مرحا نے اپنی گردن موڑی اور کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سارم بول پڑا۔ اوکے، آپ مجھے بتا دیں گے یہ مجھے پہلا ڈیزائن کس ٹائپ کا بنانا ہے؟ مرحا نے پروفیشنل انداز میں سوال کیا۔ آپ کو ایک ایسا گاؤن بنانا ہے جسے ایک سمپل سے سوٹ پر بھی پہنے تو اس کی گریس نکل آئے۔ سارم آسان لفظوں میں بولا۔ اوکے، مرحا نے کہا۔ مس تانیہ کو بھیجے میرے آفس میں۔ سارم نے کال کی۔ یس سر۔ سارم نے کال کاٹ دی۔ کچھ لینا پسند کریں گے مس مرحا؟ سارم نے اس کے آفس کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا۔ آپ اکڑو ہیں یا بس بنتے ہیں؟ مرحا نے اب کی بار اس پر حیرانگی سے پوچھا۔ ایک بزنس مین کو اپنی پرسنالٹی ایسے رکھنی پڑتی ہے، سارم نے سادہ سا جواب دیا۔ اوہ گریٹ، مرحا نے بھی سمجھ آنے پر کہا۔ سر، آپ نے بلایا؟ تانیہ نے آتے ساتھ سوال کیا۔ جی میں نے مس بلایا، سارم بولا۔ مس تانیہ، یہ ہے مس مرحا حسین افندی، ہماری کمپنی کی نیو ڈیزائنر، آپ بس ان کو ان کا کام سمجھا دیں، سارم نے پروفیشنل انداز میں کہا، اور سارم کے کہنے پر تانیہ نے مرحا کو دیکھا۔ تانیہ اپنے آپ کو کمپنی میں سب سے زیادہ حسین لڑکی سمجھتی تھی، اور بلا وجہ ہر ایک پر روب جھاڑنا پسندیدہ مشغلہ تھا اس کا۔ تانیہ سارم کو پسند کرتی تھی، اور جب تانیہ نے مرحا کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس کو لگا کہ مرحا کوئی انسان نہیں، حور پری ہے۔ اوکے سر، جیسا آپ کہیں، تانیہ نے چاپلوسی انداز میں کہا۔ اوکے، اب آپ دونوں جا سکتی ہیں، سارم نے کہا، اور وہ دونوں چلی گئی۔ سنو، یہاں میری چلتی ہے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ساتھ بہت بری پیش آؤں گی، تانیہ نے باہر آ کر مرحا سے کہا۔ اور پتہ نہیں سر کو غریبوں کو جاب پر رکھنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ تانیہ تو مانو اپنے بھڑاس اس پر نکال رہی تھی۔ فرسٹلی، میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو میں تمہاری بات مانوں گی، اور دوسرا، اگر میں غریب گھر سے ہوں تو تم بہت اونچی خاندان سے ہو۔ مرحا اپنا حساب ہمیشہ بیک باک کرتی تھی۔ تمہاری یہ جرت، تانیہ غصے سے بولی۔ بہت زیادہ جرت ہے، مگر ابھی میرا موڈ نہیں ہے سمجھانے کا، مرحا یہ کہہ کر اپنی ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں نا میں دیکھ لوں گی، تانیہ نے غصے سے پیر پٹک کر اپنے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ روز دیکھنا شوق سے،
میرا بھی کہاں چپ رہتی تھی۔ سارم یہ سارا منظر اپنے آفس سے دیکھ رہا تھا۔ جنگلی نیلی بلی، سارم مسکرا کر بڑبڑایا۔ سارم زیادہ ہی مسکرا رہا تھا۔ سر، ٹائیگر گینگ اور مافیا گرلز نے مل کر ہمارا اڈا جلا دیا اور لڑکیاں بھی بھگا دی، رماز ملک کے سیکرٹری نے اسے پریشانی سے کہا، اور سیکرٹری کے کہنے پر رماز ملک جو کرسی موڑ کر بیٹھا تھا یکدم کرسی سیکرٹری کی جانب موڑی۔ رماز ملک 30 سال کا گندمی رنگت، کالی آنکھیں، کرستہ جسم، خوبصورت نقوش، وہ پیارا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ چیئر سے کھڑا ہوا، پوری قوت سے دھاڑا، اور سیکرٹری سہم گیا۔ سر وہ گارڈز کہاں سارے مر گئے تھے اور میرے کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اوہ گاڈ! رماز نے اپنے پورے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم جاؤ اس ٹائیگر گینگ کا پتہ لگواؤ، رماز نے کہا، اور سیکرٹری چلا گیا۔ اللہ، اب اس گاڑی کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ لاریب آفس جا رہی تھی کہ تبھی اس کی گاڑی چلنا اچانک بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر اتری اور گاڑی کو چیک کرنے لگی کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ معاذ شاہ بھی اپنے راستے سے اپنے ہاسپٹل جا رہا تھا کہ تبھی اسے ریسٹورنٹ والی لڑکی کو دیکھا جو گاڑی کو دیکھ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، اور اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اسے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور گاڑی سے اتر کر لاریب کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا مس؟ کوئی مسئلہ ہے؟ معاذ نے لاریب سے پوچھا، اور لاریب نے اسے اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا۔ لاریب کی سفید رنگ غصے اور دھوپ کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، اور وہ اور زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ معاذ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابھی تک تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، مگر اب میں نے تمہاری شکل دیکھ لی ہے تو اب مسئلہ ہو گیا ہے۔ رماز کو معاذ شاہ پر ریسٹورنٹ والے دن کا بڑا غصہ تھا، اور اب کچھ گاڑی خراب ہونے کا۔ اس نے تھوڑے غصے سے بولی اور دوبارہ گاڑی کی جانب متوجہ ہوئی۔